असल में हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले से मुतालिक। इस हमले से मुतालिक मेरे पास बहुत ही अंदर की इतलाआत आ चुकी हैं कि दहशतगर्द कौन थे, लेकिन मैं फिलहाल उन तमाम तर मालूमात आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो फोकस है वो सिर्फ ये है कि ये जो हमला हुआ है, इस हमले में पुलिस का क्या किरदार है, पुलिस की क्या लापरवाही है, कौन सी मुजरिमाना गफलत और लापरवाही बरती गई, जिसके नतीजे में ये जो हमला है ये इतनी आसानी के साथ और बगैर किसी मुजाहिमत के जो है दहशतगर्दों को जो है वो पुलिस की बिल्डिंग में दाखिल होने और चौथी फ्लोर और फिर बिल आखिर छत तक जाने में उन्हें कामयाबी हुई। अब इस सिलसिले में गर्चे सिंध पुलिस के आईजी ने एक 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है, जो इन्हीं मामलात का जायजा लेगी कि आखिर ये इतना बड़ा हमला इतनी आसानी के साथ किस तरह से हुआ। अभी जो कमेटी बनाई गई है इन्हें हेड कर रहे हैं सीटीडी के डीआईजी जो हैं वो जुल्फिकार अली लाड़िक हैं। इसके मेंबरान जो है उसमें खुद डीआईजी साउथ इरफान बिलोच हैं और डीआईजी सीआईए हैं मोहम्मद करीम खान। इस तरीके से जो है वो एसएसपी ऑपरेशन सीटीडी जो है ये तारिक नवाज हैं और खुद डीएसपी राजा उमर खिताब जो कि सीटीडी में है, ये उनके मेंबरान हैं। ये 5 रुकनी जो कमेटी है वो इसी इल्जामात का जायजा लेगी कि आखिर ये इतना बड़ा जो वाकया हुआ इसमें पुलिस की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही कहां कहां बरती गई है, ताकि उनके खिलाफ बाद में कोई कार्रवाई की जा सके। यहां प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये दावा करता चलूं कि ये जो अब इंक्वायरी शुरू करवा दी गई है, ये इंक्वायरी जो है ये सिंध पुलिस में एक नई तारीख रकम करने का बाइस बनने जा रहा है और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट के नतीजे में जो है सिंध पुलिस के बहुत बड़े बड़े अफसरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई किए जाने का इम्कान है। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि ये जो हमला हुआ और हमले के बाद जिस तरीके से जो है इसका ऑपरेशन किया गया और जिन पुलिस वालों ने इसमें हिस्सा लिया, तो इसमें हमें जो है एक बाकायदा डिवीजन होती हुई नजर आ रही है। जो डीआईजीज इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे, मेरा इशारा जो है खुद डीआईजी जो है आरआरएफ नासिर आफ्ताब की तरफ है, मेरा इशारा जो है खुद ईस्ट के डीआईजी जो है मुकद्दस हैदर और सबसे बढ़कर जो है वो एसएसयू के डीआईजी डॉक्टर मकसूद मेमन की जानिब है। ये तीनों डीआईजी जो है बदकिस्मती से आईजी के कैंप में शामिल नहीं है और आईजी के कैंप ने जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इस पूरे के पूरे ऑपरेशन की जिम्मेवारी या इसकी ओनरशिप लेने से जो है एक तरीके से माजूरी जाहिर कर दी है। यही वजह है कि न तो आईजी का कोई अता पता चल सका इस पूरे ऑपरेशन में, न ही डीआईजी साउथ जिनका ये इलाका है इरफान बिलोच, वो कहीं पर भी जो है वो मंजर आम पर ना आ सके, जिस तरीके से जो है खुद नासिर आफ्ताब डीआईजी मुकद्दस हैदर और खुद डॉक्टर मकसूद मेमन जो है वो पूरी तरीके से जो है वो इस ऑपरेशन में हर तरफ जो है वो नजर आ रहे। तो लोगों ने देखा कि किस तरीके से मेहनत से इन तीनों डीआईजीज ने जो है उन दहशतगर्दों का जो है दू बदू मुकाबला किया। तो इस तरीके से जो है हमें सिंध पुलिस में जो है एक बाज़ाब्ता डिवीजन जो है वो इस ऑपरेशन के दौरान जो है दिखती हुई नजर आ रही है। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमरा जराई ने जो एक मुफस्सल रिपोर्ट इस सारे मामले की भिजवाई और रिपोर्ट भी बड़ी चौंका देने वाली कि जुम्मे वाले रोज ये केपीओ पर हमला होता है और जुम्मे वाले रोज ही इत्तेफाक से जो है एडिशनल आईजी कराची यानी कि जावेद आलम ओडो जो है वो छुट्टी पर होते हैं। उनकी ये पुरस्रार छुट्टी जो है ये बहुत सारे शुबात को जो है वो इस वक्त जन्म देने का बाइस बन रही है कि छुट्टी उन्होंने क्यों ली। क्या उनके इल्म में था कि ऐसा कुछ वाकया होने जा रहा है? अब बहुत सारे सवालात मैं कह रहा हूं कि इससे खड़े हो गए कि आखिर एडिशनल आईजी कराची ने जब से चार्ज संभाला है एडिशनल आईजी कराची का, पहली बार जो है वो उस रोज छुट्टी पर जा रहे हैं जिस रोज जो है वो बदकिस्मती से केपीओ पर जो है वो खौफनाक हमला दहशतगर्दों ने किया था।
اب اس کی بھی جو ہے وہ چھانبین اس وقت ہو رہی ہے. دوسری جانب جو ہے وہ کے پی او کی جو عمارت ہے وہاں پر 3-4 پولیس چوکیاں بنائی گئی ہیں اوپر بالائی بلڈنگ کے بالائی حصے میں، تاکہ نیچے وہ دیکھ سکیں کہ بھئی کون اندر آ رہے ہیں کون جا رہا ہے، تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا ممکنہ حملہ ہو تو وہاں چوکیوں سے جو ہے ان دہشت گردوں پر حملہ آوروں پر جو ہے فائرنگ کی جا سکے. لیکن جمعے والے روز جب یہ حملہ کیا گیا دہشت گردوں کی جانب سے کے پی او پر، تو اس وقت جو ہے پولیس کی تمام چوکیاں جو ہے ویران تھی. کوئی ایک بھی سپاہی جو ہے اپنی چوکی پر موجود نہیں تھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ بظاہر تو یہ وجہ بتائی گئی کہ پی ایس ایل کے میچ ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ان تمام پولیس والوں کو جو چوکیوں پر جن کی ڈیوٹیاں تھیں انہیں پی ایس ایل کی ڈیوٹی پر بچھوایا گیا. اگر ایسا ہے بھی تو کس نے یہ احمقانہ حرکت کی، کس نے یہ حکم دیا، کس نے چوکیوں کو ویران رکھ کر جو ہے پوری کی پوری پولیس عمارت کو جو ہے دہشت گردوں کے سامنے ترنوالا بنا کے پیش کیا؟ اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. اور باہر کے جو کیمرے ہیں، جو کہ کے پی او میں جو باہر کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ کیوں ڈسکنیکٹ تھے، وہ کیوں نہیں کام کر رہے تھے؟ یہ وہ جواب طلب سوالات ہیں کہ جس کے جوابات ملنے کے بعد ہی ساری کی ساری صورتحال واضح ہوگی کہ آخر یہ اس حملے کی حقیقت کیا ہے. میں کل کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ اب اس حملے کو اور اس حملے کے دوران جو آپریشن ہوا جس میں یہ سارے کے سارے مارے گئے دہشت گرد اور پولیس والے بھی کچھ زخمی اور کچھ شہید ہو گئے، تو پھر اس کو کیا ہم پولیس کا کارنامہ کہیں؟ اگر اس کو پولیس کا کارنامہ کہا جا سکتا ہے اور اس میں جن لوگوں نے حصہ لیا ان کو جو ہے انعامات، کرامات اور قومی اعزازات ان کو دینے چاہیے، تو پھر اس میں میرا تو خیال ہے کہ سر فہرست جو ہے وہ ناصر آفتاب DIG RRF اس کے مستحق ہیں. اسی طریقے سے ڈاکٹر مقصود میمن جو ہے انہوں نے بھی اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اتنا بڑا خونی مقابلہ کیا، تو یقیناً وہ بھی جو ہے وہ QPM اور PPM یا ہلال امتیاز یا ستارہ شجاعت ان سب کے یہ بھی مستحق ہیں. اسی طریقے سے ایسٹ زون کے DIG مقدس حیدر کو بھی یہ تمام تر قومی اعزازات ملنے چاہیے. اگر اس پورے مقابلے کو، اس پوری کارروائی کو پولیس کا کارنامہ آپ ظاہر کرتے ہو، تو اگر اس کو پولیس کا فیلئر کہتے ہو کہ یہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے، کتنے روز سے اس کی ریکی ہو رہی تھی، اس کے باوجود جو ہے وہ پولیس کی اتنی بڑی عمارت کو جو ہے کیوں محفوظ نہیں کیا گیا، اور یہ پولیس کی بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہے، تو اس پر تو پھر اس سب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. اب گرچہ اس کے لیے اب IG سندھ نے جو ہے وہ کمیٹی بنا دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کمیٹی کتنی زیادہ خود مختاری کے ساتھ جو ہے ان تمام تر معاملات کی تحقیقات کرتی ہے. اب سب سے جو بڑی بات ہے کہ اب تک یہ آن دا ریکارڈ لایا گیا ہے، تمام سرکاری دستاویزات میں یہی کہا گیا ہے کہ 3 دہشت گرد تھے اور تینوں کے تینوں دہشت گرد مارے گئے. تینوں کے تینوں پختون تھے، پٹھان تھے اور آپس میں پشتو میں بات کر رہے تھے. یہی سب کچھ ریکارڈ ہوا ہے، یہی سب کچھ رپورٹ ہوا ہے. لیکن ہمارے پاس جو اطلاع آئی 3 نہیں بلکہ 4 تھی. تینوں مارے گئے، چوتھا کہاں گیا؟ اسے کس نے جو ہے سیف وے فراہم کیا اور وہ آسانی کے ساتھ زندہ سلامت جو ہے اس خونی آپریشن سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا؟ وہ چوتھا کون ہے؟ اسے آن کیوں نہیں کیا گیا؟ اسے کس نے فرار کروایا؟ یہ سوالات ہیں جو کہ جواب طلب ہیں، اور کمیٹی کو چاہیے کہ وہ اس پر بھی غور کرے کہ وہ چوتھا کون تھا جسے خراش بھی نہیں آئی، گرفتار بھی نہیں ہوا، اتنے سینکڑوں پولیس والوں کی موجودگی میں کون سی سلیمانی ٹوپی پہن کر جو ہے وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا؟ اس پر IG سندھ غلام نبی میمن صاحب آپ کو توجہ دینا ہے، اور اس پوائنٹ کو ہی آپ نے ریس کرنا ہے. اس پوائنٹ سے ہی جو ہے یہ پورا کا پورا معاملہ جو ہے اس کی اصلیت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ معاملہ ہے کیا. اس سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آخر IG سندھ غلام نبی میمن اور ان کی ٹیم نے اس آپریشن سے ایک طریقے سے کنارہ کشی کیوں اختیار کی؟ کیوں نہیں انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا؟ ایڈیشنل IG کراچی چھٹی پر تھے، وہ ہر طریقے سے اپنے آپ کو بری و زما قرار دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں آگے چل کر اگر انکوائری آگے بڑھی تو. لیکن
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے جمعے والے روز ہی چھٹی کیوں لی؟ کیا ان کی یہ چھٹی اتفاقیہ ہے یا کہ کڑیاں آپس میں مل رہی؟ میرے پاس بہت ساری اندرونی معلومات ہے، لیکن کسی وجہ سے جو ہے میں اس کو فی الحال ابھی شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے تفتیش جو ہے وہ اس کے متاثر ہونے کا اور اصل جو دہشت گرد ہے ان کو جو ہے اس سے مدد پہنچنے کا امکان ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ انہیں میرے اس پروگرام سے کوئی مدد پہنچے۔ اتنا ہی میں نے اشارتاً کہہ دیا کہ 3 نہیں 4 تھے، اور چوتھا وہاں سے کس طریقے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، جو کہ اس سارے آپریشن کا ماسٹر مائنڈ بتایا جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ ریکی کا نتیجہ ہے، لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ اس دہشت گردوں نے جمعے والے روز 7 بجے کا ہی انتخاب کیوں کیا۔ یقیناً وہ زیادہ کیجولٹی نہیں چاہتے تھے، وہ زیادہ نقصان نہیں چاہتے تھے۔ جس طریقے سے پشاور پولیس لائن میں جو مسجد کا دھماکہ ہوا، وہاں 100 سے زائد پولیس والوں کی شہادت ہوئی، تو یہاں وہ زیادہ جو ہے وہ پولیس والوں کو ٹارگٹ کرنے کے موڈ میں نہیں تھے، یا ان کی یہ کوشش نہیں تھی، وہ صرف ایک انٹری دینا چاہ رہے تھے کہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اور پولیس جو کراچی پولیس چیف جو ہے ان کی عمارت محفوظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری کراچی پولیس جو ہے وہ اس وقت دہشت گردوں کے نرغے پر ہے، اور کسی بھی جگہ وہ دہشت گردی کی واردات جو ہے اسی طریقے سے بآسانی کر سکتے ہیں۔ میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہے یہ پولیس کی مکمل ناکامی ہے، یعنی کہ وہ ایک کار میں پولیس کی وردیاں پہن کر وہ کے پی او کے اندر داخل ہو گئے، انہیں کسی نے روکنے کی، ٹوکنے کی، پوچھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ میں یاد کراتا چلوں آپ لوگوں کو ناظرین کہ اسی طریقے سے جو ہے ایک دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کی عمارت میں بھی پیش آیا تھا۔ یقیناً وہاں پر جو ہے پولیس والے چوکس تھے، پولیس والوں نے جو ہے دہشت گردوں نے اسٹاک ایکسچینج میں اندر گھسنے کی کوشش کی، اور گیٹ پر ہی آر آر ایف کے کمانڈوز کا ان کے ساتھ ایک خون ریز مقابلہ ہوا۔ ان راہ کے چاروں دہشت گردوں کو جو ہے وہیں پر انہوں نے پڑکا کر ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیا۔ اس میں پولیس کی کیجولٹی بھی کم ہوئی، اور چاروں کے چاروں دہشت گرد ہلاک ہو گئے، کسی ایک کو بھی جو ہے عمارت کے اندر گھسنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا کے پی او کی عمارت میں، یعنی کہ انٹری پوائنٹ پر انہیں کسی نے کوئی تھا ہی نہیں، کون روکے گا اسے۔ ایڈیشن آئی جی کراچی چھٹی پر تھے، ظاہر ہے کہ جب افسر نہ ہو تو پھر پورا کا پورا اسٹاف جو ہے وہ نہیں ہوتا، سب کے سب چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب دہشت گرد 7 بجے اس عمارت میں داخل ہو تو صرف 3-4 پولیس والے اندر تھے، وہ بھی لوڈو کھیل رہے تھے یا کسی اور اپنی نجی مصروفیت میں تھے۔ کسی کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ گیٹ کو بند بھی کرنا ہے یا کھلا چھوڑنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پولیس والوں کے لباس میں دہشت گرد وہاں پر بآسانی داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ اتنا بڑا آپریشن ہوا، آئی جی سندھ اتنے بڑے آپریشن کو اپنے دفتر میں بیٹھ کر ہی مانیٹر کر رہے تھے، جس کے بعد جو ہے کہتے ایڈیشنل آئی جی کراچی سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو غصہ آیا، اور وہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہاں سے خود اتنے بڑے آپریشن کی مانیٹرنگ شروع کر دی، اور انہوں نے پھر ڈی آئی جیز کو، ایس ایس پیز کو جو ہے وہاں موقع واردات پر نفری سمیت بھیجنے کا حکم دیا۔ اسی کے نتیجے میں ناصر آفتاب ڈی آئی جی، ڈاکٹر مقصود میمن ڈی آئی جی ایس ایس یو، اس طریقے سے جو ہے خود مقدس حیدر جو ہے جن کا علاقہ بھی نہیں ہے وہ وہاں پر آ گئے، لیکن جس کا علاقہ ہے یعنی کہ ساؤتھ کا ڈی آئی جی جو ہے ان کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ یہی حال آئی جی کا ہے، یہی حال ایڈیشنل آئی جی کراچی تو ویسے ہی چھٹی پر تھے، وہ تو ویسے ہی غائب تھے، ان سے تو پوچھا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن غرض یہ کہ علاقہ کسی اور کا تھا، مقابلہ کسی اور نے کیا، آپریشن کسی اور نے کیا، دہشت گردوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیا۔
اب میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب اس کی کمیٹی بنا کر آئی جی سندھ اس کی انکوائری کروا رہے ہیں، یہ جو انکوائری ہے یہ سندھ پولیس کی جو ہے یہ میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے کا باعث بنے گا۔ اس انکوائری کے نتیجے میں جو ہے بہت سارے بڑے افسران جو ہے وہ اپنے اپنے عہدوں سے جو ہے فارغ کر دیے جائیں گے۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ڈی آئی جی ساؤتھ، ایڈیشنل آئی جی کراچی اور سی ٹی ڈی کے افسران کے جو ہے وہ ادھر ادھر کیے جانے کا پورا امکان ہے۔ ابھی گرچہ اس کی ابھی انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی ہے، لیکن اس انویسٹیگیشن کے جو ہے اب بہت سارے جو ہے وہ اثرات جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ آخر معاملہ ہے کیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ہے بالکل پشاور کے پولیس لائن میں جو مسجد میں جو دھماکہ ہوا تھا، حملہ ہوا تھا، یہ بالکل اسی کی ایک کڑی بتائی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پولیس کی تفتیش آگے اور کس طرح سے بڑھتی ہے اور کس کس کی جو ہے مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی جو ہے وہ مزید سامنے آتی ہے۔ لیکن اس ایک واقعے نے جو ہے پولیس کی کارکردگی کی جو ہے پوری کی پوری کلئی کھول دی اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ کراچی کا کوئی بھی پولیس اسٹیشن ہو یا ایس ایس پی آفس، ڈی آئی جی آفس، جتنے بھی دفاتر ہیں، کوئی ایک بھی دفتر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ کسی بھی دفتر میں خود سینٹرل پولیس آفس کی اتنی بڑی عمارت ہے وہ بھی محفوظ نہیں، اور وہاں بھی کسی بھی وقت بھی کوئی بہت بڑا واقعہ دہشت گردوں کی جانب سے رونما ہو سکتا ہے۔ سندھ پولیس میں جو ہے دہشت گردوں کا سامنا کرنے کی اب سخت باقی نہیں رہی۔ یہی کچھ اس واقعے سے یہی سب کچھ صورتحال ہمیں اس وقت معلوم ہو رہی ہے، اور پولیس کی جو آپس کی جو سازشیں ہیں، ان کی جو آپس کی چپکلش ہیں، آپس کی جو ان کی اندرونی خانہ جو پولیٹکس ہے، اس پولیٹکس نے جو ہے پولیس کی کارکردگی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، جس کا زندہ ثبوت جو ہے یہ کے پی او میں جو ہے دہشت گردوں کا حملہ ہے۔ جیسے گرچہ اس حملے کو جو ہے وہ 3 ڈی آئی جیز نے جو ہے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر، خاص طور سے ناصر آفتاب، مقدس حیدر اور ڈاکٹر مقصود میمن نے جو ہے وہ یعنی کہ ہاری ہوئی بازی ایک طریقے سے وہ جیت گئے کہ ان دہشت گردوں سے دو بدو مقابلہ کر کے انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیا۔ یہ تینوں ڈی آئی جی جو ہے وہ میری نظر میں بھی جو ہے وہ قابل تعریف ہیں اور قابل انعام ہیں، انہیں جو ہے وہ قومی اعزازات ملنا چاہیے۔ اب اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ۔